बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में हमें भी शामिल रखते होंगे। सुबह सवेरे जब उठते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतों को और उसके नज़ारों को देखते हुए उसका शुक्र अदा करने को दिल करता है। जैसे अभी मैं आ रहा था तो आसपास जो ऑफिस जा रहे होते हैं, जो कोई अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, आप अपने घर के गेट से निकलते हैं तो जो पहला शख्स नज़र आता है आप उसको सलाम करते हैं, और अगर वो आपकी तरफ नहीं भी मुतवज्जे होता आप उसको अस्सलाम वालेकुम कह के रहमत उसकी तरफ भेजते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमत हमें मिल रही होती है उसमें उनका हिस्सा डालने के लिए उनको शामिल करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमसे इतने लापरवाह होते हैं कि वो परवाह करते हुए भी परवाह नहीं करना चाहते। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके नेबर्स होते हैं, हमसाया होते हैं, जिनकी दीवार आपकी दीवार के साथ होती है, जो आपके घरों से 2, 4, 5 घर छोड़ के भी रह रहे होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो आपको खुद जाते हुए सलाम करते हैं, मिलते हैं, खैरियत दरियाफ्त करते हैं। जिसे मेरा एक अपना मामला है कि मैं ख़ास तौर पे कुछ दिनों से जब कोई नज़र ना आए तो इर्द गिर्द बेल दे के पूछ लेता हूँ कि जी खैरियत है, नज़र नहीं आए। नमाज में अगर कोई ना मिले तो मैं पूछ लेता हूँ। ख़ास तौर पे नमाज ईदैन जब अदा की जाती है तो आके बेल दे देते हैं और कहते हैं कि जी मस्जिद में मुलाकात नहीं हो पाई, रश काफ़ी था, तो आइए ईद मिलते हैं। इस तरह के छोटे छोटे गुडविल जेस्चर होने चाहिए। हमारा दीन हमें हमसायों के हकूक़ के बारे में बताता है, और वो हकूक़ क्या है, सिर्फ ये नहीं कि हमने लेने हैं, हमने देने भी हैं वो हकूक़। क्या होता है ऐसा हमसाया कि ऐसा अच्छा हमसाया कि जिससे आस पास के पड़ोसी हमसाए खुश हों, 2, 4, 5 घर छोड़ के रहने वाले भी खुश हों। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, कुरान में हमें क्या हुक्म मिलता है, हमारी समाज, हमारी माशरत वो क्या हमें सबक देती है, क्या हम उसको भूले बैठे हैं? नफ्सा नफ्सी का दौर है। मैं किसी को देख के भी तेवरी चढ़ा के फॉर नो रीज़न गुजर जाता हूँ, जबकि उसने ना मेरा कुछ बुरा किया है, और अगर भला नहीं भी किया तो आप सलाम दुआ तो ले सकते हैं, हम देख के मुंह मोड़ के चले जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल करना चाहिए। इससे बॉन्डिंग अच्छी होती है, मिलना जुलना अच्छा होता है। हमने एक और भी कोशिश कर रखी है कि हमने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का कि इर्द गिर्द के चंद एक घर जो कि दूर नज़र तक भी नज़र आते हैं, आप उनकी एक्सेस तक होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो, कोई काम हो, कोई बात हो, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, खुशी गमी में शामिल हो सकते हैं, किसी की मदद में शामिल हो सकते हैं। ये हमसायों के हकूक़ के हवाले से बात है, और आज का हमारा टॉपिक भी ये है। अगर आपसे कोई नहीं भी मिलता आप उसको मिल लें, कोई बात नहीं, इससे कोई छोटे नहीं पड़ जाते। हम खैरियत दरियाफ्त कर लें, सुन्नत है, ये हमारा दीन हमें सिखाता है, और इस पर ही हमने आज बात भी करनी है। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आपको बताया जाता है। आज का वजीफ़ा, सवालात जवाबात शामिल करते हैं, आज की किताब के हवाले से बात की जाएगी, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा मुस्लिम लाइब्रेरी में कौन सी किताब है आज। इसके साथ साथ जो हमारा मौजू है, टॉपिक ऑफ द डे भी हमारा यही है कि हमसाए के हुकूक़ क्या हैं, उन पे हम तफसील से बात करेंगे, और फिर सेहत के हवाले से भी बात करेंगे कि मौसम बदल रहा है, बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं, वालिदैन को क्या करना चाहिए, सेहत को कैसे बहाल रखना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए, हम दोनों भी शामिल किए जाएंगे। अपने मौजूद मेहमानों का पहले मैं आपको तारुफ करवाता हूँ, फिर कुछ और चीज़ें आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ आज तलावत कुरान करीम के लिए मौजूद हैं कारी खालिद मुजाहिद नूरपुरी साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? वो आगाज़ में अभी हमारी एक जो बात हुई थी वो चिट चैट थी, उसको ज़हन में ना रखिएगा, आप तलावत के लिए ही आए माशाल्लाह। और जी ये मामला चलते रहते हैं। इनके साथ मौजूद है आपकी जानी पहचानी शख्सियत, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, बड़ी प्यारी शख्सियत, डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आज सफ़र लंबा चलने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। लेकिन मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको ये भी बताए देते हैं कि आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी इश्तराक करने वालों में शामिल हैं सूफी सुपर डिटर्जेंट पाउडर, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इनके साथ साथ ताउन करने वालों में शामिल हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल। ये हमारे तमाम स्पॉन्सर्स हैं जिनके इश्तराक से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर अब तो आपको अजबर है, लेकिन फिर भी याद दहानी ज़रा बेहतर होती है। 042111700 यानी 0421111700 और 000 पर डायल कीजिए। डायल करने से पहले टीवी की आवाज़, टीवी का वॉल्यूम
بند کر دیں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے۔ اس کے ساتھ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں آڈیو ریٹن میسج کے لیے۔ نمبر ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں آواز کی صورت میں اور لکھ کے بھی۔ خوابوں کی تعبیر آپ نے جاننی ہے، اس کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے ہم نے۔ ایک اور واٹس ایپ نمبر لکھ لیجئے 0321-0241-000 یعنی 0321-0241-000۔ اس پہ بھی آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج خواب کی صورت میں ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مہینہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوبصورت انداز ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مزہ آ گیا تلاوت سننے کا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اس خوبصورت آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری سوشل لائف کے لیے بڑی خوبصورت تعلیمات بھی دی ہیں۔ پہلی تعلیم میاں بیوی کی ناراضگی کی صورت میں ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے یہاں نا تھوڑی سی بات ہوئی، کہتے ہیں کہ وہ ہم اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، بس تھوڑی سی ایسے بات چیت ہوئی تو وہ طلاق تک پہنچ گئی بات۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ادب سکھایا ہے۔ طلاق کے بہت سارے مراحل طے کرنے کے بعد، جب ابھی طلاق نہیں ہوئی، ابھی میاں بیوی کے ڈائلاگ چل رہے ہیں، آخری سٹیپ یہ ہے کہ ایک بزرگ لڑکے کے خاندان سے، ایک لڑکی کے خاندان سے ان کے پاس بھیجیں، دو بزرگ عقل مند دانشور سیانے، ان کی بات سنیں، جا کر کوئی پرابلم ہوگی تو حل کر دیں گے۔ اور اگر وہ دونوں سمجھیں کہ اب یہ اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو پھر طلاق ہوگی، بزرگ کرائیں گے۔ یہ جو جوان خود ہی فائر مار دیتے ہیں غلط ہے۔ تو پہلی تعلیم تو اللہ تعالیٰ نے خانگی زندگی کے لیے دی کہ بزرگوں کو بھی انوالو رکھیں، بزرگوں کو بھی کچھ سمجھو، یہ تمہارے لیے رہنما ہے، تمہارے راہبر ہیں، خیر خواہ ہیں۔ اور دوسرا حکم اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا دیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کو ساتھ شریک نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آج کا ٹاپک ہے کہ ہمسائے کے ساتھ بھی۔ ہمسائے کی 3 قسمیں ہیں۔
ایک وہ ہمسایہ ہے جو آپ کا ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. اس کے 3 حق بن جاتے ہیں، ایک ہمسایہ ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا اور ایک مسلمان ہونے کا. اور ایک وہ جو رشتہ دار نہیں ہے لیکن آپ کا ہمسایہ اور مسلمان بھی ہے، اس کے 2 ہو گئے. اور تیسرا وہ ہے جو آپ کا ہمسایہ ہے، نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے، ایک حق اس کا بھی ہے. تو اللہ نے ان تمام قسم کے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور پھر مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے. تو ان خوبصورت آیات کے اندر ہماری معاشرتی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں. اگر ہم ان کا خیال کریں گے تو اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوں گے. اور اگر ہم نے اللہ کی نہ مانی، اللہ کے دشمن اور ہم انسانوں کے دشمن شیطان کی مانی، تو اللہ کہتے ہیں وہ شیطان تو پھر تمہارا بہت برا دوست ہے، پچھتاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں اس دن کے پچھتاوے سے بچائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. لیں جی آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتائیں، مسلم لائبریری میں آج کی کتاب سبز رنگ کے اس خوبصورت سے جلد کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. کتاب ہے اسلام کے احکام اور آداب. یہ دیکھیے جی آج کی کتاب. یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی مایہ ناز تصنیف 40 نووی کی اردو میں جامع شرح ہے یہ، اور جس میں عقائد اور نظریات، احکام اور مسائل، اخلاق اور عادات کو سامنے رکھا گیا ہے، اور اس کی وضاحت میں کئی ایک احادیث مبارکہ شامل کی گئی ہیں. بہت زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، صفحات اس میں درمیانے سے ہیں، آلموسٹ 100 سم تھنگ ہوں گے. ہاں جی، خوبصورت کتاب، اور ٹائٹل بھی اس کا تقریباً 300 کے قریب اس میں صفحات ہیں. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ یہ دستیاب ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے. آپ darussalam.pk پہ جا کے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں. آج کی کتاب جو کہ آپ کے سامنے ہے، اسلام کے احکام اور آداب. کتاب یہاں ڈسپلے کرتے ہیں جی، جو کہ آئی گیس ٹھیک ہے. یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ایسے کر کے رکھتے ہیں، بلکہ یہ اب ٹھیک ہے. چلیں کتاب کے بعد کرنے کا کام مفتی صاحب سے جانتے ہیں. سر آج کا کام بتائیے کرنے کا. آج کا کرنے کا کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم جی ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں. جی وہ جو آپ ابھی ہمارا المیہ بیان کر رہے تھے نا کہ ہم ہمسایوں سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ بیگانہ ہو جائیں تو پھر بھی کچھ حد تک گزارا ہے کہ چلے نہ آپ ان کو دکھ دیں نہ لیں، نہ تکلیف پہنچائیں نہ تکلیف لیں. لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے ہمسایوں کو باقاعدہ، تو پھر میں نے جمعے والا دن ایک منظر دیکھا. ہم ایک گلی میں سے جا رہے تھے تو ایک خاتون صفائی کر کے سارا کوڑا ہمسایوں کو گھر کے دروازے کے سامنے جوڑ رہی تھی. اچھا، باقاعدہ نیتاً یہ کیا جا رہا تھا، یعنی اپنے گھر کے سامنے صاف کر لیا ہے، اچھا، اور کوڑا سارا ہمسایوں کے دروازے کے بہت خیر اخلاقی بات ہے یہ. بہت بری بات ہے. تو یہ کون سی صفائی ہے؟ ہاں جی، یا تو وہ کوڑا اٹھا لیں اور باہر کہیں پھینکیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کو صاف کر کے تو ہمسایوں کو گھر کے سامنے بری بات ہے، بری بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت تعلیمات دی ہیں ہمسایوں کے حقوق کے لیے، جو ان کی شان اور فضیلت بیان کی ہے، اس میں سے ایک شاندار حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی فلاں خاتون جو اپنی کثرت نماز کی وجہ سے مشہور ہو گئی ہے، بہت نفلی روزے رکھتی ہے، نفل نمازیں بہت پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، جی، لیکن اس میں ایک عیب ہے، تہجد گزار بھی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کی بد زبانی کی وجہ سے تنگ ہیں. تو آپ نے فرمایا ہی فی النار، اللہ اس کے نماز روزے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا، وہ تو جہنم میں چلی جائے گی. اس کے مقابلے میں ایک اور خاتون جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، جی، فرضی روزے رکھتی ہے رمضان کے، اور صدقہ خیرات کرنے کے لیے اس کو لمبی چوڑی اس کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، گھر کے اندر روٹی کے خشک ٹکڑے جو بچ جاتے ہیں نا، جی، کوئی فقیر ضرورت مند آ جائے تو وہ اس کو وہی دے دیتی ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے نبی اس کے ہمسائے اس سے بڑے خوش ہیں، خوش ہے اس سے، خوش اخلاق خاتون ہیں، اور اپنے ہمسایوں کو تنگ بالکل نہیں کرتی، بلکہ ان کے خیال رکھتی ہے، اس کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اس نے سلوک سے پیش آتی ہے. آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے. تو اس حدیث سے ہم اپنا مقام، مرتبہ اور آخری ٹھکانہ چیک کر سکتے ہیں. اگر ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ ہیں، ضد چاہے ہوئے ہیں،
وہ بیچارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں ہم سے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا برا ٹھکانہ بننے والا ہے۔ اور اگر ہمارے ہمسائے ہم سے خوش ہیں جی تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ہمسایہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، بہت سارے سوالات اکٹھے ہیں اور کمنٹس بھی ہیں، سب کا نام لے لیتا ہوں۔ شاہدہ اشرف ہیں، ضیاء الرحمان ہیں، عریفت شیخ ہیں، پھر اس کے بعد عرفان ہیں، ضیاء الرحمان آ گئے، پھر دوبارہ عائشہ فرحان آ گئیں۔ یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی نیک تمناؤں کا، دعاؤں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش و آباد رکھے۔ اچھا، شاہدہ اشرف لکھتی ہیں کہ میں گاؤں میں رہتی ہوں، مسجد کے کچھ ایشوز سامنے آنے کی وجہ سے میں اپنے 2 بچوں کو گھر میں ہی قرآن کریم پڑھا رہی ہوں، آپ مجھے پڑھنے کا بیسٹ طریقہ گائیڈ کرتے ہیں۔ پڑھنے کا یا پڑھانے کا؟ پڑھنے پڑھانے کا، دونوں کا۔ تو آپ نے، والدہ نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں ایشو نہ ہوں۔ ایشو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیں۔ جی ایشو کو حل کریں، جو بھی ہے، جی مسجد کی انتظامیہ سے رابطہ کریں، اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں، اور بچوں کو مسجد میں بھیجیں، اللہ کے گھر میں بھیجیں۔ جی البتہ قرآن کی تعلیم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جائیں، وہ تعلیم آپ گھر پر بھی دے سکتی ہے تو دیں، لیکن نماز کے لیے ان بچوں کو مسجد میں بھیجیں، والد کے ساتھ بھیجیں، والد کے ساتھ واپس آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑنا چاہیے، وگرنہ یہ بچے آپ کے کل کو مسجد نہیں جائیں گے۔ جب بڑے ہو جائیں گے آپ کہیں گے مسجد جائیں، پر وہ نہیں جائیں گے۔ تو مسجد کا جوڑنا بچوں کو ضروری ہے۔ پڑھانے کا بیسٹ طریقہ جس طرح آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ ظاہر ہے وہی طریقہ اپنائیں گی، تو یا پھر نیٹ پر قاری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ کا قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان کو طریقہ جو انہوں نے اپنایا وہ اپنا لیں، یا جو قاری آپ کو اچھا لگتا ہے اس قاری کی تلاوت۔ اب تو ایپ موجود ہیں، ہاں جی بالکل، اب تو ہر چیز موجود ہے نیٹ پر، تو آپ وہاں سے لے لیں، جو آپ کو قاری اچھا لگتا ہے، پسند ہے، اس کا طریقہ پسند ہے، وہ اپنا لیں۔ ایک سہولت اور بھی آپ کے پاس بڑی اچھی ہے کہ یوٹیوب، بہت سے میڈیمز ہیں سوشل میڈیا کے، آپ جو قاری جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں، جو دل کو لگتی ہے آواز، جو آپ کو زیادہ لگتا ہے کہ اٹریکشن ہے یہ طریقے میں، آپ وہ طریقہ بچوں کو سنائیں بھی، سنیں بھی، سمجھائیں بھی، بلکہ پڑھنے کا طریقہ بھی، پڑھانے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ضیاء الرحمان صاحب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کے لیے دعا کروا دیں، اور آگے لکھتے ہیں اینڈ پہ جا کے ان کا آگے، کیونکہ انٹر لنک کر رہا ہے تو میں ان کو شامل کروں۔ ہمارے ہمسائے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، صفائی کر کے ہمارے دروازے کے آگے پھینک دیتے ہیں، اور میری ماما نے بڑی بار منع کیا ہے، اتنی بار سمجھایا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ ان کو یہ کلپ دکھائیے گا، ہم نے یہ اپلوڈ کرنا ہے، تو آپ پیار محبت سے جائیے گا، سلام دعا کیجیے گا، خیریت دریافت کیجیے گا، اور کہے گا یہ سن لیجئے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے، تو بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ سر دعا بھی کروا دے ضیاء الرحمان صاحب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت سے نوازے۔ آمین آمین۔ اچھا، پھر لکھتے ہیں کہ بھائی صبح قرآن کا ترجمہ یاد کرتی ہوں، مگر 2-3 آیات ہی یاد ہوتی ہیں، سارا رکوع یاد نہیں ہو پاتا، اس کے بارے میں کوئی ایڈوائز کر دیں جی۔ جی، قرآن مجید کا ترجمہ، چونکہ قرآن مجید کی زبان ہماری اسلامی زبان تو ہے، لیکن ہماری مادری زبان نہیں ہے، جی، تو اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے باقاعدہ کسی استاد سے اس کو باقاعدہ سیکھیں۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کو حروف کی، الفاظ کی پہچان نہیں ہوگی کہ یہ ورب ہے، یہ نون ہے، یہ کیا چیز ہے، اس وقت تک آپ ترجمہ رٹا ماریں گے، تو رٹا مارنے سے جتنا سا یاد ہوگا دوبارہ بھول جائے گا۔ ٹھیک، لیکن اگر آپ کسی استاد سے پڑھیں گے، وہ آپ کو باقاعدہ گرامیٹیکلی پڑھائیں گے، سکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو پکا یاد ہو جائے گا، پھر بھولے گا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ عائشہ فرحان لکھتی ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، دعا کیا کریں ہم اس کو اور بہتر طریقے سے اور اچھا کرتے جائیں، اور آپ کے لیے ایسے ہی مشعل راہ بنتے جائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں، کون کون لکھ رہا ہے، بہت سے لوگ ہیں۔ ہاں، شاہدہ اشرف لکھ رہی ہیں، کیا بچے کی والدہ قرآن پاک حفظ کروانے کی کوشش کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہے، ابھی تو ہم یہی بات کر رہے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے بچے کی والدہ، بلکہ ایسی مائیں موجود ہیں، تھے جی۔ دنیا میں موجود ہیں، جنہوں نے اپنے تمام بچوں کو خود گھر میں حفظ کروایا ہے، ٹھیک اور ایسی مثالیں ہم کئی بار دے چکے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، اور ماشاءاللہ اس گھر میں برکت کے کیا کہنے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک دوست آیا کرتے ہیں وراثت کے بیان میں، ڈاکٹر انس مدنی، جی، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ محترمہ نے ہم تمام بہن بھائیوں کو خود حفظ کرایا ہے، ماشاءاللہ، اور ناشتہ اس کو ملتا تھا
جو صبح سبق سنا لیتا سناتا تھا. فجر کے بعد فجر کے ٹائم اٹھانا ہے نماز پڑھ کے تو سب نے بیٹھ جانا یاد کرنے, جو سبق یاد کر کے سناتا جائے, ناشتہ کرتا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسد اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم بلاگر ایک آئی ڈی ہے, وہ کہہ رہی ہیں لکھا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہارٹ بھیجے ہیں اور محبت بھیجی ہے, دعائیں بھیجی ہیں. جی ٹھیک ہے. عبد الباسط کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب السلام علیکم. صرف آپ کو کہہ رہے السلام ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان بھائی, میرے پیارے بھائی, میرے پیارے دوست, ایسی چیزیں نہ آپ ڈسکس کیا کریں, ایسی چیزوں کو سامنے نہ لایا کریں جس سے انار کی دل میں بغض, دل میں نفرتیں پیدا ہو. اچھی باتیں کیا کریں, یہ چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں نہیں. امید ہے آپ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, سمجھ جائیں گے اس بات کو. کم ٹو دا پوائنٹ جی. میرے پاس ریٹن میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں مفتی صاحب. پوچھا گیا 20 ستمبر کو 20 سپٹمبر کو بیٹی پیدا ہوئی تھی, اس کا نام ادیبہ نور رکھا. ایک عالم نے اس کے لیے کوئی اور نام رکھنے کا کہا اور کہنے لگے اس مہینے میں ایسا نام مناسب نہیں. ایسی کوئی بات ہے؟ سبحان اللہ. ڈیٹ بھی انہوں نے باقاعدہ بتائی ہے. اور پھر یہ ہیں بھی عالم دین. عالم دین ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. یہ کیسے عالم دین ہے جنہوں نے ڈیٹ کے حساب سے یا مہینے کے حساب سے بچی کے نام کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اللہ اکبر. بچے کے نام کو اگر معنی کے لحاظ سے اگر کوئی نقطہ اٹھاتے, کوئی اعتراض کرتے تو بات بنتی ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام تبدیل کرا دیے جن کا مطلب اور معنی درست نہیں تھا. مثلا ایک صحابی کا نام تھا حزن, تو آپ نے کہا نہیں تو سہل ہے. حزن کا معنی درست, سخت مزاج, ٹیڑھے مزاج والا. تو آپ نے فرمایا نہیں تو سہل ہے, نرم ہے, خوشگوار موڈ والا ہے. کہنے لگا نہیں جی میرے دادا جی نے نام رکھا تھا, میں نے تبدیل نہیں کرنا. آپ نے کہا مرضی ہے آپ کی. تو ان کے پوتے کہتے ہیں کہ وہ دادا جی کے نام کی سختی ہماری فیملی میں آج تک موجود ہے, ہم سارے منہ بسورتے رہتے ہیں. تو اس لیے نام ایسا ہونا چاہیے جس کا معنی اچھا ہو. باقی دن, مہینہ, آپ کا ستارہ کون سا ہے, کتب کون سا ہے, یہ کوئی چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا ہے وہ ہے نام کا معنی. جی. جس طرح کل آپ کتاب کے بارے میں بتایا تھا, ابو بکر صدیق کی کتاب کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ اچھی وائب آتی ہے. تو اس طرح کی ہستیوں پر بچوں کے نام رکھیں, بچیوں کے نام امہات المومنین کے ناموں پر رکھیں. وہ ان کی سیرت کو پڑھیں گی, انسپائر ہوں گی. ٹھیک ہے. ساری زندگی ان کو ان سے روحانی لذت ملے گی, روحانی گائیڈنس ملے گی, روحانی راحت ملے گی. تو ایسے نام نہ رکھیں جن کا کوئی معنی ہی نہ بنتا ہو. تو اس لیے یہ نام اگرچہ اتنا غلط نہیں ہے لیکن اس نام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نام اچھا رکھنا چاہیے. باقی اس کا تعلق مہینے سے یا تاریخ سے وہ قطعاً کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ 12 اپریل 2025 کو زبانی اور 15 اپریل 2025 کو پہلی تحریری طلاق کا نوٹس بھیجا تھا. اب ہماری صلح ہے مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طلاق ہو گئی ہے یا 2. یہ تو دینے والا بتائے گا. اب دیکھیں نا 12 اور 15 2 12 اور 15 3 دن کا فرق ہے. ہاں جی 3 دن کا فرق ہے. اگر تو وہ بھائی صاحب نے جو طلاق دی تھی جی اسی کو کنفرم کرنے کے لیے ریٹرن نوٹس بھیجا ہے تاکہ قانونی کارروائی ہو جائے, جی قانونی چینل سے ان کو چلی جائے طلاق, تو پھر تو یہ ایک ہی ہوئی ہے. اور اگر انہوں نے جو زبانی دی تھی وہ الگ ہے اور یہ جو ریٹرن دی ہے یہ الگ سے دی ہے تو پھر یہ 2 ہو جائے گی. تو یہ طلاق دینے والے کو پتا ہے کہ اس نے کیا نیت کر کے دی ہے, اس کی نیت کے اعتبار سے ہوگا کہ اس نے ایک دی ہے کہ 2. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب آگے پوچھا گیا ہے کیا دعا کا یہ طریقہ ثابت ہے کہ ایک دعا مانگے اور باقی بس آمین کہیں؟ ہاں, ایک بندہ دعا کرے اور باقی آمین کہیں. جی. یہ کئی احادیث سے ثابت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کہا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین, تیسری پر رکھا تو کہا آمین. تو صحابہ کرام نے پوچھا جمعے کے بعد اللہ کے نبی آج آپ جب منبر پر تشریف فرما آپ نے 3 دفعہ آمین کہا ہے. تو آپ نے فرمایا جبرائیل آئے تو انہوں نے دعا کی تھی 3 مرتبہ, میں نے اس پر آمین کہا. آمین کہا. ٹھیک. تو یہ مشہور ترین حدیث ہے, رمضان کے شروع میں بیان کی جاتی ہے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ثابت ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی ہے, 3 صحابی اکٹھے ہوئے, انہوں نے دعائیں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا پر آمین کہا. تو آمین کہنا, آمین کا مطلب ہے اللہم استجب, اللہ یہ جو دعا میرا بھائی کر رہا وہ قبول فرما لے. ٹھیک ہے. تو آمین کا مطلب یہ ہے. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, کہتا ہے غیر المغضوب علیہم الضالین, تو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ آمین. اللہ جو پیچھے دعائیں آئی ہیں اہدنا الصراط المستقیم,
اللہ وہ ہم سب کی بھی قبول فرما لے۔ قبول فرما لے۔ تو آمین کہنا جائز ہے، درست ہے۔ مفتی صاحب اس سے انٹر لنک ہے آگے، لیکن یہ علیحدہ سے کویسچن ہے، میں شامل کیے دیتا ہوں۔ پوچھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کن کن مواقعوں پر ثابت ہے؟ یہ کن کن مواقعوں کو جمع کرنا، یہ تو ایک کتاب بن جائے گی اچھا اور ان کو جوڑنا پڑے گا ڈھونڈ ڈھونڈ کے، جی، تو یہ اتنے کوئی کم بھی نہیں ہے کہ ان کو تلاش کرنا ممکن نہ ہو۔ بہت سارے مواقع بہت ہیں۔ سارے مواقع۔ ان میں سے مشہور ترین واقعہ جو ہے کہ جمعہ والا دن ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی خطبہ جمعہ دے رہے تھے جی۔ اور اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے، فصلیں ختم ہو گئی ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، انسانوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ اللہ سے بارش کی دعا کر دیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ گئی، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے فرمان نبوی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا جنازہ مت پڑھو، اور اگر ہے تو سر آنکھوں پر، اگر نہیں ہے تو پھر کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ آخرت کے فیصلے سنائے، جبکہ احادیث میں اہل توحید کے جنت میں جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ پہلی بات جو ہے نا یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا جنازہ نہیں پڑھو، اچھا یہ حدیث اس طرح سے نہیں ہے۔ جی، یہ حدیث اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، ان بین الرجل والشرک والکفر الصلاۃ، جی، کہ بندے کے درمیان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ ان احادیث کی بنیاد پر علماء کرام نے فتویٰ لگایا، ایسے نہیں بے بنیاد نہیں ہے، جی، کہ جو بندہ ساری عمر نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں پڑھتا، عملاً انکاری رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں تھا۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل توحید کے جنت میں جانے کا تذکرہ موجود ہے، ہاں جی، تو کیا اس میں یہ بھی ہے کہ اہل توحید وہ بے نماز ہوں گے؟ اہل توحید ہونا سب سے بنیادی شرط ہے، لیکن نماز کا نہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرک کافر ہے۔ تو اس لیے نماز نہ پڑھنا اگرچہ سستی کی بنیاد پر ہی ہو، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ تو بڑا سخت موقف ہے، وہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا نہ نماز جنازہ پڑھا جائے، نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ اس کو کفن دیا جائے، اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنا سخت فتویٰ ہے۔ سخت فتویٰ ہے، ہاں جی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بے نماز جو ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی رحمت تو حاصل ہو جائے تو کسی کو بھی ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول کے فرمائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر عملاً نماز کو ترک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، خارج، اس لیے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا والد کی زندگی میں ان سے ناراض ہو کر لاہور شفٹ ہو گیا تھا، ان کی عیادت کرنے جاتا تھا مگر وہ فوت ہو گئے، اب مجھے ان کے لیے کیا کرنا ہے اور اپنے گناہ کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے؟ اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہائے ہائے ہائے، اب تو میرے بھائی آپ ساری زندگی پچھتاتے ہی رہیں گے، پچھتاوا ہے بس اب۔ نہ والدہ کو گلے لگا سکیں گے، نہ والد کو گلے لگا سکیں گے، نہ ان سے آنسو بہا کے معافی مانگ سکیں گے، اور نہ وہ آپ کو معاف کرنے کے آپ قابل رہ گئے ہیں۔ تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں کہ اللہ میں نے والدین سے قطع رحمی کی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، اور والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، ان کی طرف سے حج عمرہ کرو، ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کرو، تو ممکن ہے کہ کل اللہ کی رحمت آپ کو مل جائے اور آپ کا یہ جرم معاف ہو جائے، ورنہ یہ جرم تو والدین معاف کریں گے تو ہوگا۔ تو ڈھیروں نیکیاں کریں اور اپنے پچھتاوے کو دور کرنے کے لیے اللہ سے توبہ استغفار بھی مسلسل کرتے رہیں، اور والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، ان کی طرف سے حج عمرہ کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، مفتی صاحب کافی عجیب سا سوال ہے، لیکن چونکہ آیا ہے اس کو شامل کریں گے۔ لکھتے ہیں کسی معروف شخص کا کلپ تھا کہ عورت اگر شوہر کے ہوتے ہوئے زنا کی مرتکب ہو تو وہ نان نفقہ کے حق سے محروم ہو جاتی ہے۔ ان صاحب نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْئًا، تو ان کی بات کیا یہ درست ہے؟ اس پہ میں آتا ہوں آپ پہ دوبارہ۔ ایک کالر ہے، ان کو لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خانیوال سے مسز طالب کال کر رہی ہیں، جی بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے۔ جی مسز طالب،
पूछिए क्या सवाल है आपका। भाई मैंने ना मुफ्ती साहब से बात करनी है, जरा मैं बात करा देंगे जी जरूरी वो बात सुन करनी रहे हैं, है। बोलिए आप, वो नहीं। सुन रहे हैं आपको बहन। जी वो मुफ्ती साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुफ्ती अस्सलाम साहब, वो ना रहमतुल्लाह। मेरे सिस्टर का ना 8 साल पहले इनका ना रिश्ता हुआ था। तो रिश्ता जो ना जब हुआ था ना, तो उन लोगों ने ना पहला रिश्ता आदमी ने ना अपना पहला रिश्ता छुपाया था, यानी कि निकाह नामे भी ना कंवारा लिखा था। फिर जब वो मेरी बहन चली गई, कुछ टाइम बाद उसे पता लगा तो उसकी पहली बीवी उसको छोड़ के चली गई थी, उसकी बदपहली की वजह से। मतलब वो लौंडे बाजू में था, तो वो पहली बीवी उसको छोड़ के जा चुकी थी। और उसके बाद जो है ना काफी टाइम बाद मेरी बहन को पता लगा। अब उसको 8 साल हो गए तकरीबन, खैर उसको समझाती रही, मना करती रही, सब कुछ थोड़ा बहुत उससे पता लगा, शक हुआ। तो उसने जो ना उसको ना पता नहीं लगा, मतलब जैसे 8 साल मतलब ख्याल उसने समझाती रही, उसको बताती रही, गुजार दिया टाइम। फिर उसके बाद जो है ना उसको जो है ना वही घर में भी ऐसा चोट तंग लगता है, खर्चा वगैरह वगैरह, मतलब हर चीज़ का, खाना पीना नहीं देखता, बंद करके रखता है, गुस्सा बहुत करता है, लड़ता झगड़ता है, ना मारता है उसको, जो है ना क्या कहते हैं, अच्छा तो क्या कहते हैं उसको जो है ना। फिर अच्छा मिसेस तालिब, जो क्वेश्चन है वो मेरी बहन पूछ लें, जो बाकायदा क्वेश्चन है वो पूछ लें। बकरीद वगैरह कोई नमाज नहीं पढ़ता, गुस्सा करता है, उसको मारता है, हाथ तो आप पूछना क्या चाह रही हैं? मतलब ये अब ये ना उसको मेरी बहन ने ना कुछ टाइम पहले जो ना, कुछ महीना पहले जो ना मेरे बहनों का इंतकाल हुआ, तो उस दौरान जो हुआ घर आके इसने आके घर वाले को सब ये बातें बताई कि इसको शोर इस तरह है, और वो क्या कहते हैं फिर लाइन इसने जो कटने ना वाली है, आप क्वेश्चन पूछ ले बहन, 2 दफा बीप आ गई है मुझे। जी आप जल्दी से सवाल पूछ ले क्योंकि लाइन कटने वाली है आपकी। तो ये पूछना है कि वो मतलब क्या करना चाहिए उससे, वो उस आदमी के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहन, आपने कॉल की है। असल में होता ये है कि टाइमर होता है और टाइमर की वजह से वो लाइन डिस्कनेक्ट होने में आपको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन मुझे बीप आ रही होती है। तो ये क्रॉस द टाइम जाके आपकी बात ख़त्म हुए बगैर ये लाइन कट सकती थी, तो थोड़े वक्त में बात कर लिया करें। अच्छा सर, बात वही है कि बुरी आदत में वो साहब शामिल हैं, पहले से शादीशुदा थे, बदचलनी की वजह से पहली बीवी छोड़ के जा चुकी थी, धोखे से कंवारा लिखवाया निकाह में जबकि वो बंदा शादीशुदा था पहले, 8 साल शादी के गुजर गए, लेकिन वो बंदा नहीं बाज आ रहा, ना नुफ्का नहीं देता, खाना पीना रहना सारे मामला अभी भी गलत ही चल रहे हैं। अब वो बहन क्या करे, रहें उसके साथ या ना रहें? बहन जब उसको ना नफका ही नहीं दे रहा जी, तो वो जी कैसे रही है? जी, जीना तो मुश्किल है ना। जी बिल्कुल। तो ये ना नफका तो खामद की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो ये अदा नहीं कर रहा, मार पीट भी करता है, गाली गलोच भी करता है, तो ये बहन अगर उसके घर में रहना है, इसका अजाब बना हुआ है, तो इसको बहुत पहले फैसला कर लेना चाहिए। 8 साल गुजार दिए इसी अजियत में। आप देखें पाकिस्तान के अंदर तलाक याफ्ता या बेवा की शादी बहुत मुश्किल है, मगर कुंवारों की शादियाँ बड़ी मुश्किल है। जी, तो इस बहन को अगर तो गुजारा कर सकती है तो गुजारा कर ले, और अगर ये खुला लेना चाहे तो इसका पूरा हक का असल है कि ये उस आदमी से खुला लेकर अपनी जान छुड़ा ले और कहीं और शादी कर ले। ठीक है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था सर, दोबारा रिपीट कर दूं अगर आप कहें तो। वो सवाल में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा लें जी, इस गड़बड़ वाली बात को थोड़ा सा फिर रोक लेते हैं। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, डेरा गाजी खान से हबीबुर रहमान साहब कॉल कर रहे हैं। हबीबुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है। भाई फरमाइए, क्या पूछना है आपने? मसला ये है ना, अल्लाह की रहमत होती है, बेटी हमारे यहाँ बेटी हुई भी पैदा हुई है माशाल्लाह, कुर्रतुल ऐन नाम रखा है उसका, लेकिन पैदाइश के बाद से ना हम मुश्किल में आते जा रहे हैं दिन ब दिन। मेरी जॉब चली गई है, तकरीबन 1.5 लाख का कर्ज हो गया हमारे पे। तो इसका कोई सदका वगैरह का कोई तरीका कार बता दे, कोई मुश्किल। अच्छा सदका तो ठीक है, वगैरह का मुझे नहीं पता, लेकिन आपके ज़हन में ये सोच क्यों आई है कि बेटी पैदा हुई है और मेरे पे मुश्किलात आ गई? नहीं नहीं, मैं बेटी को रहमत ही मानता हूँ, ठीक है, लेकिन एक बंदे का जैसे सोच है ना, उसके बाद से थोड़ी परेशानी आई। अच्छा आप इस तरह से कहिए कि अल्लाह की रहमत आई है घर में, लेकिन मामला दिन ब दिन बिगड़े हैं मेरे, ठीक नहीं हो रहे, इस तरह से आप चाह रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, मैं आपके सवाल का भी जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मुझे बात इसलिए लग जाती है ये कि जब आप बच्चे या बच्ची की पैदाइश पे कुछ इस तरह की बात करें तो वो इंटरलिंक हो जाती है। बहरहाल वाज़ेह बात यह है कि वो बेटी से रिलेटेड नहीं है बात, वो अपने मामलात से रिलेटेड है। सर फरमाइएगा। ये हमारा मुआशरे का अमूमी रवैया है जी कि बेटियों की पैदाइश पर हम इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि बेटी हुई है तो साथ ही ये हो गया, साथ ही ये हो गया। आगाज में उन्होंने बात यही की है वैसे।
تو یہ نہایت ہی نکمی سوچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار تاجدار مدینہ کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھیں، ماشاءاللہ، چاروں ہی آپ کو بڑی چاہیے تھی، بڑی پیاری تھی۔ تو ہمارے بھائی کو اللہ نے ایک بیٹی دی، کہتے ہیں میں مانتا ہوں رحمت ہے لیکن مشکل ہوگی۔ بھائی مشکل کسی اور وجہ سے ہوگی، بالکل نہیں، بالکل بیٹی کے آنے کے ساتھ اس کو مت جوڑے۔ نہیں، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بیٹی ہوئی ہے تو میرے پر قرضہ چڑھ گیا ہے، بیٹی ہوئی ہے تو میری جاب چلے گی۔ نہیں بھائی، آپ دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان ہی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ویسے کہیں کہ میری جاب چلی گئی ہے، میں مقروض ہو گیا ہوں، میں مشکلات میں ہوں، تو مجھے کو حل بتائیں۔ بالکل، بیٹی کا تذکرہ آپ نے ساتھ کیوں کیا؟ جی، بیٹی کا آپ شکر کریں، نفل پڑھیں۔ لاکھوں لوگ ہیں جو ایک بیٹی کو ترستے ہیں، دعائیاں کھاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں 20 30 سال، اللہ ایک بھی نہیں دیتا۔ آپ کو تو اللہ نے رحمت دے دی، جی، آپ کو خوشی منانی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو مشکلات ہیں تو مومن کی زندگی میں، ہر مومن کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت مشکلات انبیاء کی زندگی میں آتی ہیں، اور پھر جو زیادہ پکا مومن ہوتا ہے اس کی زندگی میں امتحان مشکل ہوتے ہیں، جو تھوڑا کمزور ہوتا ہے اس کی زندگی میں کم آتی ہیں۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی روانی، کبھی خوشحالی، کبھی تنگ دستی، تو یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ کی جاب چلے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گڑ گڑا کے اللہ سے اور مانگے، اللہ وہ مزید دے دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا، یہ والی دعا پڑھیں جاب کے جانے پر، تو اللہ تعالیٰ مزید بہتر اچھی جاب دے دے گا۔ قرضہ چڑھ گیا تو اتر بھی جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور اس کو بیٹی کے ساتھ بالکل ریلیٹ نہ کریں، بلکہ اس کی خوشی منائیں کہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو پڑھنے کے لیے بتائیے دعا، خاص طور پہ یہ ہمارا کلپ بھی اپلوڈ ہوگا، تو حبیب الرحمان صاحب آپ وہ سنیے گا اور اس پہ عمل کیجیے گا۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں مشکلات نہیں، ہم جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی زندگی میں اسی طرح چلتا رہتا ہے، مشکلات ہوتی ہے۔ ڈونٹ گیو اپ، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ بندہ گھبرا بھی جاتا ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ، لیکن ہمیں چلتے رہنا ہے۔ مرد آدمی کا کام ہے فیس کرنا، حالات آ جاتے ہیں، اللہ سے رجوع کیجیے اور محنت کرتے رہیے۔ ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، عبد الواحد سعید صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں۔ جی عبد الواحد سعید صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے جڑا والا سے۔ جی سر، میرا سوال ہے جی، ہبا کے حوالہ سے۔ کس کے حوالے سے؟ ہبا، زمین جو ہبا کرتے ہیں ہبا کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ ایک مرد لا ولد ہے، تو اس کی اہلیہ حیات ہے، جی، والدہ بھی حیات ہیں، اور 2 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھائیوں کو اپنی زمین کے کچھ حصہ ہبا کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بھائی کو حصہ ہبا کرنا چاہتا ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت تو شکریہ۔ اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ کتنا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کیا، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب سمجھ گئے آپ؟ ہاں جی، ایک شخص لا ولد ہے، جی، اولاد نہیں ہے، بھائی ہے اور والدہ ہے، جی، تو اپنی زندگی میں جب وہ صحت مند ہے تو وہ جتنا مرضی ہبا کر دے، اچھا، کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی اس پہ؟ بیریئر نہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، اپنے پلاٹ میں سے، اپنی ملکیت میں سے جو وہ دینا چاہے کسی کو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بوڑھا ہے، بیمار ہے، تو پھر اب اس کو ہبا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، خاص طور پر ورثاء کو۔ یہ اس کے شرعی وارث بھی ہیں، تو اگر یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی کو 1/8 ملے گا، چوتھا حصہ بیوی کو، چھٹا حصہ والدہ کو ملے گا، اور جو باقی بچے کو وہ بھائیوں کا ہی ہے، برابر برابر دونوں بھائیوں میں۔ اچھا، تو اس لیے ان کو ہبا کرنے کی پھر ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ صحت کی حالت میں ہیں تو پھر جس کو مرضی دے دیں۔ اچھا، مجھے یہ فیل آ رہی تھی جیسے اللہ تعالیٰ ان صاحب کو زندگی صحت دے کہ ان کے بعد تو ان کے بھائیوں کو ہی آنا ہے یہ حصہ۔ ہاں، تو پہلے ہبا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے میں یہی جاننا چاہ رہا تھا۔ ضرورت نہیں ہے، انہیں کیا ہے، انہیں کا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیجیے اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے قاری خالد مجاہد نور پوری صاحب کا، یہ سب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور جبکہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں بھی ہیں، اور ہم نے چونکہ بات کرنی ہے بریک کے بعد ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے، تو ایک بریک لے رہے ہیں، دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے، چھوٹا سا بریک ہے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے
کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے. یہ ایک حدیث ہے اور اس حدیث سے آگے ہم اب سلسلہ لے کے چلیں گے. ہمیں بات کرنی ہے ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے، جس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تعارف کروائے دیتا ہوں، فضیلت الشیخ چوہدری عبدالرزاق گھمن صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، سابق مدرس مسجد نبوی ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی، آپ وقت نکال کے لائے. صبح سویرے آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنی مصروفیت سے جب کوئی آئے تو پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے کتنی اہمیت دی ہے اس چیز کو. آپ کے آنے کا شکریہ جی. اور ان کے ساتھ موجود ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگین ویلکم. جزاک اللہ خیر. اچھا، میں شیخ صاحب سے ہی آغاز کروں گا گفتگو کا. اچھا سر، فرمائیے گا کہ قرآنی نقطۂ نظر سے اس پہلو سے ہم بات کا آغاز کریں، جس میں کہا گیا کہ آیت ہے جس میں ہمسائے کے تعلقات کی اقسام بتائی گئی ہیں، وہ کتنی اقسام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد. میں سب سے پہلے تو پیغام ٹی وی کی انتظامیہ اور آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں خوش آمدید کہ آپ لوگوں نے روایتی موضوعات سے ہٹ کر انتہائی اہم اور نسبتاً منفرد موضوع کا انتخاب کیا. اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بدأ الاسلام غریباً وسیعود کما بدأ. اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا اور ان قریب یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس قسم کے موضوعات اجنبی ہیں، اور یہ جو گفتگو ہم کرنے والے ہیں نا، جی، جہاں تک ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری اکثر باتیں زیادہ تر لوگوں کے نزدیک اجنبی ہی ہوں گی. اللہ اکبر. اچھا، اور اس کی ایک وجہ نا، جی جی جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ ہمارا رب ہمیں کس حوالے سے کیا کہتا ہے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس قسم کی درنی تعلیمات دیں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ النساء کی، ایک ہے ہم بڑی تفاسیر کی طرف جائیں جن تک رسائی عام آدمی تو کیا عام عالم کی بھی اتنی نہیں ہے. تفسیر المراغی ہے، تفسیر المراح ہے، تفسیر النصفی ہے، یا اسی طریقے سے تفسیر البسیط ہے. تفسیر ابن کثیر کھول کر دیکھیں آپ، اس میں آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. قرآن نے یہاں پر دو الفاظ استعمال کیے، جی، اور ایک ہے ایسا ہمسایہ جو کہ قریبی رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے وہ ہمسایہ جو قریبی رشتہ دار نہیں لیکن ویسے آپ کا ہمسایہ ہے. اب ان سے تعلقات کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے جی، وہ حدیث جو آپ نے پیش کی، ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر نصیحت نہیں بتاتے رہے. نہیں، یہاں لفظ وصیت ہے. وصیت ہے. وصیت ہے. اچھا، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، میری بات کی تصدیق کریں گے. قرآن میں یا حدیث میں لفظ وصیت جب آتا ہے نا تو اس کے اندر وزن زیادہ ہوتا ہے. میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وصیت دراصل وہ تعلیمات ہوتی ہیں، وہ ارشادات ہوتے ہیں، یا وہ نصائح ہوتے ہیں جو دنیا سے جانے والا کرتا ہے جانے سے پہلے، اور ان کا تعلق اس کی دنیا سے جانے کے بعد ہوتا ہے. اور اگر وصیت قرآن و حدیث کے منافی نہ ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی، مجھے وصیت کرتے. حالانکہ جبریل کو تو موت نہیں ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ عام نوعیت کا نہیں ہے، اس میں بڑی شدت ہے، بڑی سختی ہے. اب میں تھوڑا سا ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. جی، کیوں، وجہ کیا ہے. میں آپ سب جس جگہ بھی رہتے ہیں، ہمارے اعزاء اقربا برادری والے بہن بھائی عزیز و اقارب، وہ ہمارے ساتھ کوئی ہنگامی صورتحال پیش ہے جسے ہم ایمرجنسی کہتے ہیں، وہ بعد میں پہنچیں گے. ہمسائے کی دیوار مشترکہ ہے. صحیح. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر شریعت نے اس قدر سختی سے ہمسائے کے بارے میں تاکید فرمائی
چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے. ہمسایہ 3 قسم کا ہے. سب سے پہلے مسلمان ہو، رشتہ دار ہو اور ہمسایہ ہو. 3 حق ہو گئے. مسلمان، رشتہ دار اور ہمسایہ 3 حق ہو گئے. 3 حق ہو گئے. اب مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں تو 2 حق ہیں. مسلمان بھی نہیں اور رشتہ دار بھی نہیں، غیر مسلم ہے لیکن حق ہمسائیگی سے چھٹکارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، شریعت نے اس قدر شدت کیوں کی ہے؟ اصل میں رب کائنات نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں سارے کا سارا معاشرہ ایک زنجیری کے اندر جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، ایسے پرویا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سوری، میں آپ کی بات روکنا نہیں چاہتا، کاٹنا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ میرا کام ایسا ہے میں یہ گستاخی کروں گا، آپ برا نہ مانیے گا، کیونکہ بڑی صاحب بھی موجود ہیں، میں شامل کرتا ہوں بڑی صاحب کو گفتگو میں. اچھا بڑی صاحب، جیسے قرآنی نقطہ نظر سے، قرآنی پہلو، ابھی جس طرح شیخ نے فرمایا، فقہی پہلو کا ہم تھوڑا سا لیتے ہیں. آپ فرمائے گا کہ جو فقہ کی روشنی میں ہمسایہ کی شرعی تعریف، اس پہ ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں، یعنی کتنے گھروں کے فاصلے تک پڑوسی کہلایا جا سکتا ہے؟ ایک تو ہم دیوار کے ساتھ دیوار والے کی بات کریں، اور کون کون ہو سکتے ہیں پڑوسی؟ سبحان اللہ. ایک دیوار کے بغیر بھی پڑوسی ہے. اچھا. جیسے آپ ابھی بیٹھے ہیں نا میرے ساتھ، یہ بھی پڑوسی ہے. اچھا. قرآن نے اس کو بھی پڑوسی کہا ہے. جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص ہے، آپ بس میں، جہاز میں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، تو جو آپ کے ساتھ والے سیٹ والا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. اس کے بھی وہی حقوق ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ان سب کے ساتھ حسن سلوک، مطلب آپ نے جیسے وہ بیڈ کی بات ہو رہی تھی، گوشت آپ نے بنایا ہے، 40 160 گھروں میں نہیں دے سکتے تو پھر تحفہ کس کو دیں؟ تو اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی میں کچھ گفٹ کرنا چاہتی ہوں، میرے 2 مسائے ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا الی اقرب کی دارن بابا، جی. جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے اس کو دے دو. بالکل نیبرز آپ کے. ہاں جی. جو بالکل ساتھ ہے اور جو تھوڑا سا فاصلے پر ہے اس کو چھوڑ دو، جو زیادہ قریب اس کو دے دو. ٹھیک ہے. تو 40 تو ہیں، یعنی ہمسائیگی کی حق دور تک یہ اور پرانی روایتوں میں یہ تھا. ٹھیک ہے. جب مدینہ چھوٹا تھا نا تو 40 گھروں تک ہر بندے کو پتا ہوتا تھا کہ یہ گھر فلاں کا ہے، یہ فلاں کا. آبادی کم تھی، لوگ کم، آبادی کم تھی، لوگ کم تھے اور محبت زیادہ تھی. ٹھیک. اب بھی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، اب محبت کم ہو گئی ہے، احترام کم ہو گیا، تعلقات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. تعلقات ہمارے جس طرح موبائل کے ساتھ ہے نا، مضبوط ترین رابطہ، سب سے مضبوط رابطہ صبح دوپہر شام سے اٹھتے بیٹھتے ہمارا رابطہ فیس بک سے ہے. تو آپ نے جو گراؤنڈ پر جو رشتہ دار ہیں، جو ہمسائے، ان کے ساتھ رشتہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. وگرنہ آپ دیکھیں نا کالونیوں کے اندر جو بڑی بڑی کالونیاں ہیں، جی، وہاں پر تو گھر لمیٹڈ ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر تو یہ 40 والی تعریف بھی فٹ آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن ہم وہاں پر ایک دوسرے تیسرے گھر تک بھی نہیں جاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک چیز ذہن میں آ گئی ہے، یہاں پہ اظہار تفنن بھی تھوڑی سی بات اس میں شامل کریں گے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے. جی جی. ایسے بھی آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، چاہے وہ 10 گھر چھوڑ کے ہوں، آپ ان کو کچھ کھانا پینا، خیر کچھ دینا، مدد کرنا، سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن وہ اکثر آپ سے منہ موڑے رکھتے ہیں، نظر چھپائے رکھتے ہیں، آپ سے ملنا نہیں چاہتے. کبھی کوئی کام آئے تو نکل جائیں گے کہ یار کہیں کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے. آپ کے بچے کہیں بائک پہ یا گاڑی پہ جا رہے ہیں تو ان کو روک کے کہیں گے یہ میرا بھی سامان لیتے آنا، اور خود وہ ہمیشہ غائب رہیں گے. بلکہ ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے، آپ ان کو کوئی چیز بھیجتے ہیں اور ان کو وہ اچھی لگتی ہے، تحفتاً بھیجتے ہیں، کہتے ہیں وہ مزے کی تھی، وہ ایک اور آپ مجھے باؤل بھیج دینا تو بہت اچھا ہو جائے گا. کیا بات یہ بھی ہوتا ہے. ایسے ہمسائے بھی ہیں، لیکن چلو یہ محبت کی دلیل ہے کہ انہیں آپ سے محبت سے کچھ چیز اور مزید مانگ لی. ہاں جی. اور آپ کا ظرف اتنا ہے کہ آپ نے بھیج دی. الحمدللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ، اچھی بات ہے. جی. لیکن اگر وہ جواباً وہ ایسے کنجوس اور بخیل ہوں، ہاں جی، کہ وہ آپ کو عید والے دن بھی نہ کچھ چیز بھیجے، جی، تو یہ پھر 2 طرفہ ٹریفک چلے گی تو محبت بڑھے گی، ورنہ پھر ایسی ہی محبت ہے، بات پھر ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. شیخ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. فرمائے کہ جو ہم حدیث کا ایک پہلو، جیسے ابھی ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے جیسے ہم نے بات کی کہ ہمسائے کو وارث قرار دیا جائے گا، اس حدیث کا کچھ سبق ہمیں آگے جوڑتا ہے؟ کیونکہ آپ کی گفتگو بھی جاری تھی، اس سے انٹرلنک کرتا ہے، ورنہ میں آگے چلتا ہوں. آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی، اس میں بہت ساری چیزیں مزید آ جاتی ہیں. جی جی. مثال کے طور پر ابھی آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے، جی. تو طے شدہ بات ہے ہر انسان کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ بعض ہمسائے تکلیف بھی دیتے ہیں. بٹی صاحب نے بات کی، ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، کالونیاں بنی ہوئی ہیں،
وہاں پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ اکثر و بیشتر شادی کے موقع پر لوگ آپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں. جی جی. ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث کو شیخ شعیب الارناؤط نے تخریج مشکل الآثار میں صحیح قرار دیا. بڑی عظیم حدیث ہے. فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. محبت کرتے ہیں. اچھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو اپنے ہمسائے کی زیادتی پر صبر کرتا ہے. اچھا. یہاں تک کہ یا وہ اپنا گھر تبدیل نہ کر لے یا پھر اللہ تعالیٰ اسے موت نہ عطا فرما دے. اچھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے نا لڑائی جھگڑے کا، شریعت اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتی. اب جس آدمی کو اس بات کا پتہ ہو کہ میرا ہمسایہ زیادتی کر رہا ہے، میں صبر کروں گا تو میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے. تو کیا خیال ہے وہ آدمی کہے کہ آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کرتا ہوں، مجھے اللہ کی محبت چاہیے. اور طے شدہ بات ہے جب ہم کسی آدمی کے ساتھ بد کلامی یا بد زبانی کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنے اساتذہ اپنے والدین کی تربیت کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بنیادی جو بات سمجھنے والی ہے نا وہ یہ کہ شریعت اصل میں چاہتی یہ ہے کہ ہم امن چین اور سکون کے ساتھ رہیں، معاشرے کے اندر ٹکراؤ یا الجھاؤ کی کیفیت پیدا نہ ہو. ٹھیک. اصل چیز یہ ہے. اگلا سوال کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے اخلاقیات کی بات کر دی تو اخلاقی پہلو پہ آ جاتے ہیں. پھر اسلام میں ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک ایمان کا معیار کیوں قرار دیا ہے؟ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، یہ بات اس سے جڑ رہی ہے جا کے سیدھی. وہ زیادتی کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے لیے تکلیفیں اکٹھی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں میرا رب مجھے محبت کرے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے. کہیں گے اس پہ کچھ آپ؟ طے شدہ بات ہے. اس سلسلے میں ہمارے سامنے سب سے بڑا اسوہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جی صرف ایک شخص کا نام لے کر باقاعدہ اس پر پھٹکار ڈالی ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. جی. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمدی بھی تھا. اس کے 2 بیٹوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی، اسلام سے پہلے کی بات ہے نا. دوسری طرف یہ ہمسایہ بھی تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس کے بارے میں اللہ نے بعد میں قرآن نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات کے عطا کردہ اصولوں کے ساتھ اس قدر پیار تھا، یا کہہ لیجئے کہ اس قدر آپ ان پر سختی سے عمل پیرا تھے کہ آپ نے اس شخص کو بھی ساری زندگی کچھ نہیں کہا، اللہ نے پھٹکار ڈال دی. تو یہ ایک اخلاقی پہلو ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں میں چونکہ اس موضوع پر میں نے جس سے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ ذرا اجنبی باتیں ہیں. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہمیں تاریخ میں بہت کم اس حوالے سے واقعات ملتے ہیں، بہت کم. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے لیے ایک بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دوں گا. ہمارے ہاں شادی ایک عوامی مسئلہ بن گیا ہے، پبلک میٹر، نمائشی سلسلہ. صحابہ کرام کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں تھی. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے ڈاکٹر صاحب، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا اور مدینہ جیسا چھوٹا سا گاؤں تھا. اس وقت کی مسجد نبوی اس دور کے مدینہ سے بڑی ہے. تو اتنی اس چیز کو اتنا عام سا لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدعو کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا. جی. اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت اس قدر بہترین انداز سے کر دی تھی کہ تاریخ میں اس بات کو اتنا لیا ہی نہیں گیا کہ صحابہ کرام کے واقعات اٹھا کر کے فلاں صحابی نے اپنے ہمسائے کے ساتھ یہ سلوک کیا، فلاں صحابی نے، اکا دکا واقعات مل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شریعت اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے. آپ نے اخلاقیات کے حوالے سے بات کی نا، تو اخلاقیات کا ہی یہ پہلو ہے کہ ہمسایہ کی اذیت پر صبر کیا جائے، الجار قبل الدار. لیکن میں آپ سے ہی ایک سوال کروں گا چھوٹا سا. جب بھی آپ کسی جگہ کوئی اپنا مکان بنانا یا لینا چاہیں تو وہاں پر کہتے ہیں جی 3 چیزیں دیکھیں، لوکیشن، لوکیشن، لوکیشن. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا کہ رشتہ دار، عزیز و اقارب ہفتے میں، مہینے میں آپ کے ساتھ کبھی کبھی ملاقات ہوگی. ہمسایہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک. تو اس لیے بھٹی صاحب نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. 2 وے ہے. آپ میرے ہمسائے ہیں، میں آپ کی عزت کروں، آپ میری مجھ سے بڑھ کر کریں، میں اس سے زیادہ آپ کی کروں.
ٹھیک، تو معاشرہ جو ہے اس میں کبھی فتنہ فساد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہوگا نہیں. اچھا سر نے نا مجھے ایک کویسچن دے دیا ہے، وہ میرا عملی بھی اپنا ایک تجربہ ہے. جو اگر کوئی شخص عملی پہلو چونکہ ہم اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی شخص ہمسائے کو بار بار تکلیف دے تو کیا شرعاً یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے؟ میں جہاں پہ رہ رہا ہوں اسی بلاک میں ایک ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ایک گورنمنٹ نے اپنا ادارہ بنا رکھا ہے گھروں کے اندر. شیخ صاحب ذرا غور کیجئے گا، گھروں کے اندر جہاں پہ ویسے ہی لیگل ہے، ایک ایسا ادارہ بنایا ہے جو کہ انکم سپورٹ پروگرام ہے خواتین کے لیے. اب وہ لوکیلٹی آرام دہ ہے، خاموش رہنے والی ہے، لوگ گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی پیپر کی تیاری کر رہا ہے، اپنے معاملات ہیں. وہاں پہ سر اتنا جمع غفیر اکٹھا ہوتا ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے خواتین، آئی رپیٹ سینکڑوں کے حساب سے، اور مرد، وہ مرد حضرات جو بائک پہ ٹانگ رکھ کے سگریٹ پی رہے ہیں، دور کھڑے ہو کے کہکے لگا رہے ہیں، گھر کی خواتین کو اکٹھا کر کے لا رہی ہیں، وہ دھوپ گرمی پیاس پریشانی میں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور آپ یقین کیجئے ایک سٹریٹ سے لے کے دوسری سٹریٹ تک، اور بے شمار وہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ پولیس کو کہہ چکے ہیں، اور چیزیں کر چکے ہیں، ریکویسٹ کر چکے ہیں. جس کا گھر ہے وہ بھی ایک گورنمنٹ ادارے میں جاب کر رہا ہے، وہ بھی اکڑ کے دکھاتا ہے میرا گھر ہے، جو کرنا ہے کر لو. سر یہ ہمسایوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو تنگ کرنے والی بات نہیں ہے. ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دو علاج ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ایک تو ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت، اور دوسرا ہے عملی تربیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تربیت کرتے ہوئے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے، اللہ کے سامنے حضوری کو مانتا ہے، پیشی کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، تو وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے. ٹھیک تو ہے، یہ ایک مسلمان کی تربیت میں چیز شامل ہونی چاہیے. دوسری آپ نے 3 دفعہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. آپ کان نہیں کھڑے ہوں گے صحابہ کرام کے؟ 3 دفعہ کا ہے. 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں. تو سب کے کان کھڑے ہوا کہ اللہ کے رسول کون؟ آپ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. جس کی تکلیف سے، جس کے شر سے، جس کی حرکتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے. یہ تو تھی اخلاقی تربیت آپ نے دی. جیسے ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مثالیں ایسی ملتی نہیں ہیں کہ کوئی تنگ ہوں، لیکن ایسی ایک مثال سنن ابو داود میں موجود ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول میں اپنے ہمسایہ سے بہت تنگ ہوں، بہت تکلیف دیتا ہے. جیسے ہم نے شروع میں تذکر کیا کہ وہ کوڑا سارا اکٹھا کر کے، تو اب بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پچھلے ہفتے دیکھا ہے، وہ سارا ہمسائے کے دروازے کے آگے اکٹھا کر دیا. تو ایسا شخص جو ہمسائے کو طرح طرح سے تکلیف دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے کہا پیار سے سمجھاؤ، کہنے جی بہت سمجھا دی. ہمسایوں کو بتاؤ، دیگر ہمسایوں کو بھی بتا کے دیکھ لیا جی، صلح صفائی کی ہر کوشش کی، نہیں مانتا. جی تو آپ نے فرمایا اپنا سامان گھر سے نکالو اور باہر گلی میں رکھ دو اور پاس بیٹھ جاؤ. اب یہ ایک عملی طریقہ تھا اس کی تربیت کا. ہاں جی. جب اس نے سامان باہر نکالا اور خود پاس بیٹھ گیا، ہر گزرنے والا پوچھتا بھائی کیا ہوا؟ اچھا میرا ہمسایہ تنگ کرتا ہے. اچھا. اور اب ہر جانے والا اس ہمسائے کو کوس رہا ہے، یار تو اتنا عجیب آدمی ہے، اپنے ہمسائے کو اس قدر تنگ کیا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اب شام تک اس نے معافی مانگی، بھائی سامان اندر لے جاؤ، آئندہ نہیں کروں گا. صحیح. تو یہ عملی تربیت بھی ہو سکتی ہے جب ہمسایہ اتنا برا ہو کہ تو آپ دیگر ہمسایوں کو ملائیں، ان کو کہیں بھائی یہ مجھے تنگ کرتا ہے. تو اس سے علاج بھی ممکن ہے. اور وہ جو آپ نے پرابلم بتائی ہے اس کی کوئی اعلیٰ سطح پر کوئی کمپلینٹ، کوئی وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سینڈ میں کریں کہ جناب یہ 1-2 نہیں، یہ تو پورے علاقے کو پریشان کر رہے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو ڈسٹرب پریشان کر رہے ہیں، تو اس کا علاج کیا جائے. اس مقصد کے لیے تو کوئی کھلی جگہ ہونی چاہیے، جہاں بڑا سینٹر ہو، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، کم از کم کھڑے ہونے کی جگہ تو ہو. اب لوگوں کے گھروں میں تو نہ داخل ہو جائیں، یا لوگوں کے گھروں کے سامنے تو نہ تماشا لگا کے بیٹھے رہیں. تو اس لیے آپ کو کمپلین کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے حسن سلوک کے حوالے سے جیسے ہم بات کریں تو اگر ہمسایہ جو ہے غیر مسلم ہو تو اسلام اس کے ساتھ برتاؤ جو ہے حسن برتاؤ کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ ہم نے ایک حدیث کا بھی ابھی آغاز میں ذکر کیا
کہ گوشت اگر آپ ہے تو آپ بھیجیں ہمسائے کو بھی، فرمائیے گا. جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا، جی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بٹی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سفر کا بھی جو ہم سفر ہوتا ہے وہ بھی ہمسایہ ہوتا ہے. جی. اور میں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. بعد مفسرین کرام جس طرح کے امام طبری وغیرہ، جی. تو انہوں نے تو خیر یوں سمجھ لیجئے کہ دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے کہا جی بیوی بھی آپ کی ہمسایہ ہے. اب اگر اگر اس طرف جایا جائے تو پھر تو بہت معاملہ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کام کھلر گیا جائے، بڑا ہو جائے گا، پھیلتا بالکل جائے گا. اچھا، ظاہر ہے بیوی کے حقوق. ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں نا، تو آپ کی تبلیغ زبانی سے زیادہ عملی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شریعت غیر مسلم ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا زیادہ حکم کیوں دیتی ہے. اچھا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سفر پر روانہ تھے. اچھا خاصا لشکر تھا. تو مکہ کے قریب پہنچنے تک تو مکہ والوں کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب مکہ کے قریب پہنچ گئے تو مکہ والے اس حالت میں نہیں تھے کہ دفاع کر سکیں. اب انہوں نے کیا کہ کبھی 200 کا دستہ بھیج دیا، کبھی 400 کا، کبھی 300 کا. آقا علیہ السلام کو پتہ چلتا سامنے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر دستہ بیٹھا ہوا ہے. مکہ والوں کو آپ راستہ بدل لیتے. اچھا. صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا ہم ان سے ڈرتے ہیں. فرمایا ابوبکر نہیں، اللہ میری قوم کے حال پر رحم فرمائے. ماں بعثت لہذا، میں لڑائی کے لیے تو پیدا نہیں ہوا. اچھا. میں لڑائی کے لیے پیدا نہیں ہوا. میں ان سے الجھنا نہیں چاہتا، میں ان کو مارنا نہیں چاہتا، میں ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پر چلانا چاہتا ہوں. اللہ. تو اصل بات یہ ہے شریعت غیر مسلم ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیوں دیتی ہے؟ پہلا سوال اس لیے کہ وہ آپ کے حسن سلوک، آپ کے معمولات سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہو جائے. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. جی. بہت بڑی ہستی تھی ہمارے سیالکوٹ کی. ان کا ایک ہندو کے ساتھ مناظرہ تھا اور دونوں نے ایک جگہ پہنچنا تھا. ہندو پیچھے سے آ رہا تھا ٹرین پہ، ریل گاڑی پہ. تو حضرت سوار ہوئے راستے سے. ٹھیک ہے. ایک جگہ، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے، ان کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے. اچھا. جب مناظرے والی جگہ پر پہنچے تو اس نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی شکست تسلیم کر لی. ہندو نے پوچھا جی یہ کیوں؟ اس نے کہا میں نے اس آدمی کے ساتھ سفر کیا ہے. یہ جب بلندی پر چڑھتا تھا تو پھر اللہ اکبر کہتا تھا، نیچے اترتا تھا تو سبحان اللہ کہتا تھا. واش روم میں جانے لگتا تھا تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلتا تھا تو غفرانک کہتا تھا. سونے لگتا تھا تو بسمک اللہم اموت واحیا کہتا تھا. اٹھتا تھا تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتا تھا. کہنے لگا جس کے پیدا کرنے والا کا اتنا گہرا تعلق جس کا اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو، اس کا پیدا کرنے والا اسے کبھی ذلیل نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ. تو اصل چیز یہ ہے ہمسائے کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں. اس کا بچہ باہر کھیل رہا ہے، گندے کام کر رہا ہے، آپ اس کو پیار سے منع کرتے ہیں. آپ گھر سے نکلے ہیں اپنی گاڑی پہ، وہ راستے میں کھڑے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں. یا وہ کہیں جاتا ہے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے جی میں اپنی بیوی سمیت، اس کی طبیعت خراب ہے، ہسپتال جا رہا ہوں، آپ ذرا مہربانی کیجیے گا میرے بچوں کا خیال کیجیے گا. آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. مقصد کیا ہے اصل میں شریعت کا؟ کہ وہ آدمی ہماری عملی زندگی کو دیکھ کر، ہمارا حسن سلوک دیکھ کر جہنم کے راستے سے ہٹ کے جنت کے راستے پر آ جائے. خوبصورت مثال ہے. اچھا سر، جیسا ابھی شیخ صاحب نے فرمایا، جو حقوق ہیں اس حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں کہ جو ہمسایہ ہے اس کے حق میں مالی مدد یا تحفہ دینا کیا صدقے کے زمرے میں آئے گا؟ ہاں جی، جب مالی مدد آپ کرتے ہیں بلکہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے میٹھا بولتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. اچھا. آپ اس کی دلجوئی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی اچھا ایسا لفظ بولتے ہیں کہ وہ غمگین تھا، آپ اس کی پریشانی دور کر دیں تو یہ بھی صدقہ ہے. مالی تحفہ دیں یہ بھی صدقہ ہے. اور جو کہہ رہے تھے نا شیخ صاحب بات کہ حسن سلوک ایسا رکھیں کہ وہ جہنم کے راستے سے بچ جائے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا سلف صالحین میں سے. ایک بزرگ کا ہمسایہ یہودی تھا اور ان کے واش روم کا گٹر جو ہے نا وہ مسلمان کے گھر کی طرف گرتا تھا. پائپ لیک تھا اور گندگی ان کے گھر میں گرتی تھی. ایک عرصہ، طویل عرصہ وہ مسلمان بزرگ جو ہے وہ صفائی کر کے باہر پھینکتے، لیکن اپنے ہمسائے کو کبھی نہیں کہا کہ یار تمہاری وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے. اچھا. اور ایک عرصے کے بعد گھر تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اپنے ہمسائے کا دروازہ نوک کیا اور ان کو کہا کہ بھائی اب میں چونکہ گھر بیچ کے جا رہا ہوں
تو نیا مالک ممکن ہے کہ تمہاری اس چیز کو برداشت نہ کرے اور تمہارے تعلقات خراب ہو جائیں تو آپ اس کو ذرا سیٹ کروا لیں. اس نے کہا کب سے یہ آپ برداشت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنا عرصہ ہو گیا. وہ اس کے امام صاحب کے حسن سلوک کو دیکھ کر کہتا ہے ہاتھ آگے کریں مجھے مسلمان کریں. کہ کوئی بندہ اتنے برداشت نہیں کرتا کہ ہمسائے کی گندگی ان کے گھر میں گرے اور وہ خاموشی سے صفائی کر دیں اور ہمسائے کو اف تک بھی نہ کہیں. تو یہ ہمارا اسلام ہے, یہ حسن سلوک ہے, اور جتنا حسن سلوک آپ کریں گے وہ صدقہ ہی ہے, نیکی ہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیکیاں کمانے کی ترغیب دی. آپ نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشل نصیحت کی کہ ابو ذر جب گوشت پکاؤ نا تو پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال کے شوربہ بنا لو اور اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی بیلو, ایک ڈونگا جو ہے نا اس کے گھر میں. ہم کیا کرتے ہیں اکثر اوقات, ہم تو دیسی گھی بنا رہے ہیں, خوشبوؤں کی لپٹیں جا رہی ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں کہ ساتھ کوئی بھوکا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے. ہم بے شمار پھلوں کے چھلکے جو بھی ہیں وہ ڈسٹ بن باہر لگے ہیں اس میں رکھ دیتے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے کوئی بیچارہ, پتہ نہیں اس نے وہ کھایا ہے نہیں کھایا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نوٹ کرنی چاہیے. تو یہ تو پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ طرفین کے درمیان اگر محبت موجود ہو تو پھر تو لین دین ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مفتی صاحب کا اپنا تجربہ ہے, لین دین کرتے رہتے ہیں, تجارت ان کی اچھی جا رہی ہے, اس لیے ہمیں بھی ترغیب دے رہے ہیں. شیخ صاحب کو بھی مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے, اس لیے اتنی خوبصورت مسکراہٹیں. اللہ, میں شیخ صاحب کو شامل کروں گا. اچھا سر, جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں ہمسایوں کے حوالے سے کہ اذیت ہو رہی تھی اور وہ صحابی اتنے خوبصورت, انہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا اور سبق یہ ملا اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ اور غیر مسلم نے کہا کہ مجھے دائرہ اسلام میں شامل ہونا ہے. اگر ہمسایوں کے درمیان چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں, رنجشیں ہو جاتی ہیں جو کبھی کبھی بڑھ بھی جاتی ہیں, تو اس میں اسلام ایسے حالات میں صبر اور برداشت کی ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ یہ ایک مثال تھی جو پہلے انہوں نے بتائی, کس طرح اس کو مزید واضح کرتے ہیں؟ دیکھیے, اس بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے حدیث ذہن میں رکھیے. آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں جو اڑنگے میں لا کے ایسی پٹخنی دے کے اگلے کو چاروں شانے چت گرا دے. اصل پہلوان وہ ہے جو کہ غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے. ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی ایسے تجربات گزرے ہوں گے, میری زندگی میں تو گزرے ہیں کہ بسا اوقات ایسے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اللہ کا فضل, اس کے بعد پھر اساتذہ کرام کی تربیت, والدین کی تربیت, یہ چیزیں آڑے آتی ہیں. انسان کہتا ہے کہ یار برداشت کرو. اور پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو شخص اپنے غصے پر اس وقت قابو رکھے جب وہ اسے نکالنے پر قادر ہو, ہر طرح سے, جسمانی بھی اور زبانی بھی, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے, معاملہ پھر وہی ہے کہ جس طرح محبت یک طرفہ بیکار ہوتی ہے نا, اور وہ محبت کسی بھی لیول کی ہو یک طرفہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو جہاں تک ہو سکے قوت برداشت سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر معاملہ سمجھ لیجئے کہ ڈیڈ لائن تک چلا جاتا ہے, اب یہ میری انگلی ہے, آپ اسے یہاں تک دبا سکتے ہیں, اسے آگے تو نہیں لے جا سکتے, ٹوٹے گی ورنہ پھر اس کا پھر دوسرا راستہ موجود ہے. آپ گھر تبدیل کر لیں کہ بھائی جان آپ مجھ سے طاقتور, میں کمزور, میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے لڑنا نہیں چاہتا. یہ بہت بڑا جملہ آپ نے کہا سر, اللہ کی رضا کے لیے, اور پھر اس میں برکت بڑی ہے, خیر بڑی ہے, کامیابی بڑی ہے. ٹھیک ہے سر, میسیج آ گیا. ایک لائن جو آج کی نشست کی گفتگو کی ایک لائن ایسی جو میسیج ہو, پیغام ہو ہمسائے کے حوالے سے. میں صرف یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں, بلکہ لائن کیا, میں ایک چھوٹا سا شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. وہ شاعر نے کہا تھا, عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے, محمل جو گیا عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی. شریعت کا مزاج ہے, شریعت مسئلے کی جڑ کو پکڑتی ہے. یہ سارے کا سارا جو فساد ہے نا, اس کی جڑ کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے دین کو صرف تبرک کی حد تک لیا. اللہ, میں نے ابتدا میں کیا عرض کیا کہ یہ موضوع اجنبی ہے. یہ جتنی گفتگو ہم کر رہے ہیں نا کہ ہمسائے کی بات کو برداشت کرو, یہ باہر جا کر کریں تو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی ذہنی حالت پر شبہ ہو. ہمسائے کی ایسی کی تیسی, اس کی کیا ضرورت ہو گئی؟ سر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا, وقت چونکہ بریک کے قریب ہے تو ہم جب ایسی باتیں کریں کہ یہ پتھروں کے زمانوں کے لوگ ہیں, ابھی تک وہاں پہ ہی ہیں, اور جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہماری بیسک ہے, یہ ہماری جڑیں ہیں,
یہ ہماری روٹس ہیں جن کو ہم بھولے ہوئے. بہت شکریہ. آپ کا میسیج آیا سر. مفتی صاحب ایک میسیج آپ سے بھی چاہیے مجھے. اصل میں ہم عجیب قسم کے دوغلے پن کا اظہار کر رہے ہیں. جی اگر یہی چیزیں ہمیں ویڈیوز کی صورت میں یورپ سے ملیں امریکہ سے ملیں تو ہم کہتے ہیں دیکھیں کیسے اچھے لوگ ہیں, بڑی انسپریشن آتی ہے, بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں, کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اور اگر یہی باتیں ادھر کی جائیں تو ملا ہے. تو یہ دوغلا پن بھی ختم کرنا چاہیے ہمیں. ہمیں تو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. میں اس حوالے سے چھوٹی سی بات یہاں شامل کرنا سر چاہوں گا. کوئکلی کہیں گے. بالکل. یہ جو ہمارے ہاں جی سسٹم ہے نا, ہر بندہ اپنی ذات کے خول کے اندر بند ہو کر رہ گیا, یہ انہی ظالموں کا دیا ہوا تحفہ ہے. اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. لیں جی بہت شکریہ. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. فضیلت الشیخ چودھری عبدالرزاق گھمن صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کے بارے میں مجھے لائیو کمنٹ میں بہت سے میسیجز آ رہے تھے کہ گھمن صاحب نے آنا ہے, آج وہ آئیں گے. جی بالکل انہوں نے آنا تھا, آ چکے ہیں, آ کے اب رخصت لے رہے ہیں. بالکل آپ کے سامنے تشریف فرمائے سر. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, ڈبل شکریہ آپ کا, کیونکہ ڈبل سیگمنٹ میں آپ رہے ہیں لیکن ابھی آپ نے جانا نہیں ہے. یعنی کہ میں پروگرام کے بعد کیا کہہ رہا ہوں. اینی وے تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے سر. لیں جی آپ ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے موسم کے بدلنے کی بات کریں گے, بچوں کو بچانے کی, اس موسم میں جو تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے, بیماری سے بچانے کے حوالے سے, اور آپ کی, میری یا والدین کی, بڑوں کی ذمہ داری کیا ہے, اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.